अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग MGT 542 का लेसन नंबर 22 कर रहे हैं, दैट इज़ लीडरशिप थ्योरीज। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने आएंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जब हम जो चीज़ देखते हैं वो है लीडरशिप। लीडरशिप है क्या? लीडरशिप जो होती है ना, वो एक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं ना, तो ग्रुप के जो बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो आपकी लीडरशिप है। ऐसा क्यों है? देखें, जब आप ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप है, तो वो आपको एक गाइड करेगा, आपको आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा, सारे रास्ते आपको बताएगा एक लीडर। तो हम कह सकते हैं वो इंसान जो आप लोगों की रहनुमाई करेगा इन अ ग्रुप, तो वो लीडरशिप होता है। अगर हम तारीफ करें कि लीडरशिप है क्या, वो इंसान, या यूँ कह लें कि एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस हो, जिसके पास हाई एनर्जी हो, उसके पास डिज़ायर टू लीड हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, इंटेलिजेंस हो, होल्ड करे जॉब रेलेवेंट नॉलेज को, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आता है कि बताएं जी लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो आप लिखोगे कि द इंडिविजुअल हु आर एम्बिशियस, have high energy, a desire to lead, self-confidence, intelligence, hold job relevant knowledge, perceived as a honest and trustworthy or flexible। एक अगर इंसान इसके पास ये सारी खसूसियात हैं तो हम उन्हें लीडर कह सकते हैं। आगे चल के हमें दो लाइंस दी गई जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके MCQs वाइज। कहा ये क्या कि जितने भी लीडर्स हैं ना, वो सारे के सारे मैनेजर्स हैं, बट नॉट ऑल मैनेजर आर लीडर। यानी कि कहा ये जाता है कि जितने भी लीडर्स होते हैं वो बेहतरीन मैनेजर होते हैं, लेकिन याद रखें हर आम मैनेजर लीडर नहीं हो सकता। हमारे पास डेफिनेशन आती है जॉन कॉटर की। जॉन कॉटर जो है वो कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना, उनके नज़दीक कॉपिंग है विद कम्प्लेक्सिटी, यानी कि हर मुश्किल को हल करने के रास्ते ढूंढने वाले को हम मैनेजर कह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लीडरशिप जो है ना, वो चेंजेस को कॉपिंग करती है, यानी कि वो चेंजेस पे काम कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रॉबर्ट हाउस ऑफ वाटसन, बेसिकली अकर। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी ना, या कंसर्न था, सॉरी अक्का नहीं था, कंसर्न था। तो यहाँ पे उसने डिफाइन किया कि लीडरशिप को एज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल। इसने कहा कि देखिए जी, एक इंसान के पास एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्रुप को और उन्हें ले जा सकता है गोल तक, यानी उनके गोल का अचीवमेंट तक उन्हें ले जा सकता है। फर्दर मूव करते हैं तो हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होनी चाहिए। लीडर्स जो होते हैं ना, वो मत चैलेंज द स्टेटस क्यू का। अगर हम कहें कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वो हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है इसकी। Leader is an interpersonal process in which influence is exercised in a social system for the achievement of organization goals by others। अच्छा, आप लोग अगर डिफाइन करना हो ना लीडरशिप, आप इन 3-4 जितने भी मैं भी आपको बताऊंगी ना डेफिनेशन, इन सारों में से एक याद कर लें, इनफ हो जाएगा आपके लिए। बट मैं क्योंकि आपको समझा रही हूँ, तो समझाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हर चीज़ को हमने देखना है। लीडरशिप जो है वो इंटरपर्सनल प्रोसेस है, जो कि अगर हम सोशल सिस्टम के अंदर देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है, उसने एक गोल सेट किया, उस गोल तक पहुंचाने का जो रास्ता है वो लीडरशिप देता है। वही बात बस अल्फाज का थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया, बात वही की जा रही है कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप के दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला जो होता है वो ये होता है कि लीडर्स जो होते हैं ना,
اگر کسی آرگنائزیشن نے گروپ بنایا، اس گروپ کے اندر ایک لیڈر آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انفلوئنس کرے گا. دو طریقے ہوتے ہیں، دو کریکٹرسٹکس ہیں. پہلے میں تو وہ انفلوئنس کرے گا اپنے گروپ ممبرس کو، اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے یا سیکنڈ کریکٹرسٹکس ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، وہ ایکسرٹ کرتا ہے ہر انسان کو، مطلب ان کی باتیں سنتا ہے، پھر انہیں اپنی سناتا ہے. تو اس طرح چلتے ہوئے وہ ایک بہترین لیڈر بن جاتا ہے. نیکسٹ ٹاپک آپ کے پاس تھا لیڈر افیکٹونیس. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر شپ جو ہے وہ افیکٹونیس کی طرف جا رہی ہے؟ جب ہم لیڈر کو دیکھتے ہیں نا، وہ ہیلپ کر رہا ہے گروپ کی، وہ ان کی ہیلپ کر رہا ہے کہ تاکہ وہ اچیو کر سکے گول، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی افیکٹونیس ہے گروپ کے اندر. آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ وائی اسٹڈی لیڈرشپ؟ ہم لیڈرشپ کو کیوں اسٹڈی کریں یا کس لیے اسٹڈی کیا جاتا ہے؟ لیڈرشپ کو اگر ہم سمجھتے ہیں نا، تو ہم آرگنائزیشن کو مدد کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، ایک بہترین لیڈر ہی رائٹ پرسن کو چن سکتا ہے، وہ ٹرین کر سکتا ہے دوسرے لوگوں کو. اب اس کا بینیفٹ کس کو آئے گا؟ لیڈر کو بھی ہوگا، فالوورز کو بھی ہوگا، اور آرگنائزیشن کو بھی ہوگا. جب میں بات کر رہی ہوں لیڈرشپ اور فالوور کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ڈیفینیشن اگر ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی، تو ابھی ہم صحیح اسے کر چکے ہیں، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ریپیٹ کر سکتی ہوں. بٹ وہی چیز ہے کہ جو گول کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں یا لیڈر کہتے ہیں، اور اس پورے پروسیس کو لیڈرشپ کہا جاتا ہے. فارمل لیڈرشپ. فارمل لیڈرشپ جو ہوتا ہے نا، یہ اس میں ہوتا کیا ہے، آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں دوسرے ممبرز کو تاکہ وہ اچیو کرا سکے گول کو. یہ ہو گئے فارمل، جن کے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے آرڈرز پہ اوبے کروا سکتے ہیں. انفارمل لیڈرشپ. انفارمل جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کے پاس فارمل لیڈرز کی طرح اتھارٹی نہیں ہوتی، بٹ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس وہ انفلوئنس کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایسے جو انفارمل لیڈرز ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ گروپ ممبرز پر انفلوئنس کرتے ہیں بنسبت فارمل لیڈر کے. اب دیکھیں، انفارمل جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ بات کرے گا اسپیشل اسکلز کے بارے میں، ٹیلنٹ کے بارے میں بات کرے گا، اپنے ممبرز کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے چلے گا، تو وہ ممبرز زیادہ خوش ہوں گے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفارمل لیڈرشپ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے. اب ہم بات کتنی زیادہ کر رہے تھے فالوورز کی، تو فالوورشپ ہے کیا؟ وہ پروسیس جس میں گائیڈ کیا جاتا ہے یا ڈائریکٹ کیا جاتا ہے بائی لیڈر. لیڈر وہ پروسیس جس میں لیڈر گائیڈ کرتا ہے، ورک انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ گائیڈ کرتا ہے، انہیں ڈائریکشن بتاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنے گول کو اچیو کر سکیں. انہیں ہم فالوورشپ کہتے ہیں، یعنی ان کی باتیں ماننے والے. فالوورز کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتے ہیں. دیکھیں، جب تک آپ کے پاس پرو ایکٹیو فالوورز نہیں ہے نا، آپ آرگنائزیشن پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے، انفلوئنس بھی نہیں کر سکتے آپ. سو اسٹے فلیکسیبل اینڈ اوپن ٹو اپرچونیٹیز. تو ضروری ہے جب ہمارے پاس فالوورز ہوں گے نا، تو آرگنائزیشن جو ہے وہ فلیکسیبل رہے گی، مختلف اپرچونیٹیز گروپ کے پاس، آرگنائزیشن کے پاس رہیں گے. اگر آپ کے پاس آتا ہے کہ ہاؤ لیڈر انٹریکٹ وتھ فالوورز. اگر ہم بات کرتے ہیں لیڈر کی انٹریکشن کی، تو وہ کیسے فالوورز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرے گا؟ انکریج کرے گا جی، وہ گروتھ کو اور ڈیولپمنٹ کرے گا فالوورز کی، انٹرسٹ شو کرے گا ان کے کام میں، موٹیویٹ کرے گا اپنے فالوورز کو. باقی آپ لوگ مطلب ری ڈیفائن کرے گا پیرامیٹر آف ٹاسک اور رسپانسبلٹیز کو. اب ہم چلتے ہیں اس کی تھیوریز کی طرف، لیڈرز اور پاورز کی نا. جب ہم لیڈرشپ کی تھیوری کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو تھیوری آتی ہے، دیٹ از ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ. ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ میں آپ کو جو چیزیں یاد رکھنی ہے نا، وہ یہ ہیں، یعنی کہ ان میں سے آپ کو 4-5 پوائنٹ تو بالکل آنے چاہیے تاکہ آپ آسانی سے پیپر اٹیمپٹ کر سکو. اس میں اگر آپ کے پاس آتا ہے لانگ کوسچنس اور یا شارٹ کوسچن، ایون ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے، تو آپ کو فوراً یاد ہونا چاہیے، آپ آسانی سے کر سکو. دیکھو، کامن سی بات ہے،
ہم نے شروع میں بات کی کہ لیڈر کو انٹیلیجنس ہونا چاہیے، مطلب انٹیلیجنٹ ہوگا تو ہی وہ کام کرے گا. تو تھیوری میں بھی ہم انٹیلیجنس ہی کے اکارڈنگ بات کریں گے. اسے اپنے ٹاسک ریلیٹڈ انفارمیشن ہونی چاہیے، نالج اس کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ بات ہم دوبارہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹاسک ریلیونٹ نالج کے بارے میں بات کرتا ہے. آنیسٹ ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈینس ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم نے جو ڈیفینیشن لیڈرشپ کی دیکھی تھی نا، کریکٹرسٹک، وہ سارے اس تھیوری میں آ جاتے ہیں. اب یہ جو سرچز شروع ہوئی تھی نا لیڈرشپ کو لے کر، تو یہ ان کی اگر ہم ٹریس کرتے ہیں تو ان کی ہمیں بنیادیں ملتی ہیں 1930 کے اکارڈنگ، یعنی کہ 1930 میں سٹارٹ ہو چکا تھے لیڈرشپ کے بارے میں سرچ کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا. دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی 6 traits on which leaders tend to differ from non-leaders are. آپ کے پاس کوشچن آتا ہے نا کہ ڈیفائن کریں یا کریکٹرسٹکس دیں، یا آپ ٹریٹ تھیوری کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ لکھیں، یا آپ کے پاس آتا ہے کہ کتنے ٹریٹس ہیں جو کہ ڈفر کرتے ہیں لیڈرز کو اور آپ انہیں ڈسکس کریں. تو ان ساروں کا آنسر ایک ہی ہوگا. لیڈر کا امبیشن ہونا چاہیے، اس کے پاس انرجی ہونی چاہیے، ڈیزائر ٹو لیڈ ہونی چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے، سیلف کانفیڈینس ہونا چاہیے، جاب ریلیونٹ نالج ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو ٹریڈ تھی نا، یہ اس کی ایٹ لیسٹ 4 لمیٹیشنز تھیں. فرسٹ جو تھی وہ یونیورسل ٹریڈ ہے کہ یہ ہر سچویشن میں کام کرتی ہے. سیکنڈ جو تھی اس نے پریڈکٹ کیا تھا بیہیویئر مور ان ویک سچویشن دین ان اسٹرانگ وے سچویشن، یعنی کہ اس ٹریڈ کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ویک سچویشن میں کیسے کام کر سکتا ہے ریدر دین اسٹرانگ سچویشن میں. اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ کیسی ایکسپیکٹیشن رکھ رہا ہے، یہ ساری باتیں لیڈرز کرتا ہے، اور یہ ٹریٹ میں ہمارے پاس لمیٹیشن تھی. اب اگر اسٹرانگ سچویشن آ گئی ہے، اس میں بہت کم اپرچونٹی ہے لیڈر کی کہ وہ ایکسپریس کر سکے اپنی انہیرنٹ ڈسپوزیشن ٹینڈنسیز، تو وہ کس طرح اس پہ عمل کرے گا، یہ سارا پروسیس اس میں دیکھا گیا تھا. ایویڈنس اگر ان کلیئر ہیں تو انہیں کیسے سیپریٹ کرے گا. ٹریڈ ٹو مطلب آگے جا کہا کہ ان ٹریڈس کی وجہ سے بیٹر جاب کے اندر ان کے مطلب کافی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں لیڈرز کو اچھی جاب لینے کے لیے. سیکنڈ اپروچ آپ کے پاس آتی ہے دا بیہیویئر اپروچ. بیہیویئر اپروچ میں 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں جی، اوہایو اسٹیٹ اینڈ یونیورسٹی آف میکسن. اب جب ہم اوہایو اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں تو انیشیٹنگ، یہ ہمارے پاس نا شہروں کے نام تھے. اوہایو اسٹیٹ جو تھی وہ جو ریسرچرز تھے نا، اس میں انہوں نے ڈیولپ کی تھی اسکیل کہ وہ میئر کرتے تھے. انہوں نے میئر کیا تھا اوور 1800 لیڈرز بیہیویئر، یعنی کہ اوہایو اسٹیٹ میں ہوا کیا تھا، انیشیٹ کیا گیا تھا اسٹرکچر کو، کنسیڈریشن کی گئی تھی، یعنی کہ 1800 لیڈرز کو پکڑا گیا، ان کے بیہیویئر کو چیک کیا گیا، انہیں دیکھا گیا، ان سے مختلف کوشچنس کیے گئے تھے اور انہیں ریکارڈ کیا گیا تھا. کنسیڈریشن کیا تھی؟ یہ مطلب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر بیہیویئر کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جو لیڈر ہے وہ ٹرسٹفل ہے، رسپیکٹ ہے اس کے گروپ میں یا نہیں، اس کے فالوور جو ہیں وہ اس سے خوش ہیں یا نہیں، یہ ساری باتیں دیکھی جاتی تھیں. انیشیٹنگ اسٹرکچر، جب ہم انیشیٹنگ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے کنسیڈریشن کو چیک کر لیا. اوہایو اسٹیٹ میں بیسیکلی 1800 جو لوگ تھے نا، ان کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی. اب یہ وہ لوگ تھے جو لیڈر تھے، عام انسان نہیں تھے. ان کے بارے میں ریسرچ ہوئی، انہیں مختلف سچویشنز دی گئیں، ان سے پوچھا گیا اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر دی گئیں. اب انیشیٹنگ اسٹرکچر کیا ہے؟ انیشیٹنگ اسٹرکچر جو ہے وہ ریفر کرتا ہے لیڈرز کے بیہیویئر کی، کہ وہ کیسے اشور کراتے ہیں اپنے کام کو لے کر، کہ وہ کیسے اس بات کو ممکن بناتے ہیں کہ ود ان اے ٹائم وہ اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے پلان کریں گے، کیسے اپنے گول تک پہنچیں گے. تو یہ سارا کام آ گیا تھا انیشیٹنگ اسٹرکچر کے. آگے چل کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کنسیڈریشن اور انیشیٹنگ اسٹرکچر جو ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں، بیکاز لیڈرز کین انگیج ان بوتھ، دونوں میں لیڈرز کام کرتے ہیں. اب جب ہم مچیگن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے سیکنڈ اپروچ مچیگن کی دیکھی تھی،
ریسرچر جو تھے وہ یونیورسٹی آف مچیگن کے جو ریسرچرز تھے انہوں نے 2 بیہیویئر بتائے تھے آپ کے سامنے. انہوں نے کہا تھا کہ جو کرسپونڈ ہیں کنسیڈریشن انیشیٹنگ اسٹرکچر کے، اور وہ 2 کیا تھے؟ امپلائی اورینٹڈ اور جاب سینٹرڈ بیہیویئر. اب یہ کیسے ہیں، ہم انہیں آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ امپلائی اورینٹڈ اور جاب سیٹسفیکشن بیہیویئر کیا ہے. بیہیویئر اپروچ میں جی ہم لوگ دیکھتے ہیں لیڈر ریوارڈ بھی ہوتا ہے، پنشنگ بیہیویئر بھی ہوتا ہے. لیڈر ریوارڈ بیہیویئر کے اندر کیا ہے؟ لیڈر پازیٹیولی ری انفورس کرتا ہے، اپنے سب آرڈینیٹ کام کر رہا ہوتا ہے، مطلب ان کے اگر وہ اچھا کام کریں انہیں ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے. پنشنگ بیہیویئر کے اندر وہ پنش کر رہا ہوتا ہے، انہیں برا بول رہا ہوتا ہے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بہتر سے بہتر کی طرف جا سکیں. آگے چل کے ہمیں کہتے ہیں کہ ٹریٹ اور بیہیویئر تھیوریز جو ہیں وہ ڈفر ہیں ان ٹرم آف دیئر انڈرلائنگ assumptions. ٹریڈ تھیوریز جو تھیں وہ اگر ہم بات کرتے ہیں ازمپشنس کی، تو ٹریڈ تھیوری کے اندر ہمارے پاس ازمپشن کیا تھی کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بیسیکلی ان بورن ہوتا ہے، تو ہم رائٹ لیڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. بیہیویئر اپروچ میں جو ازمپشنس ہمارے سامنے آئی وہ تھی کہ ہم لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے لیڈر بن سکیں. ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے پروگرام کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے امپلیمنٹ کر سکے. The Ohio State Studies آگے چل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو موسٹ کمپریہنسو اور ریپلیکیٹڈ بیہیویئر تھیوری تھی نا، وہ شروع ہوئی تھی اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ان دا لیٹ 1940. اب اس میں ریسرچر جو تھے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا انڈیپینڈنٹ ڈائمینشنس کو. یہ جو انڈیپینڈنٹ ڈائمینشنس ہیں یہ لیڈر بیہیویئر کی تھیں. انہوں نے رستہ کھولا 1000 ڈائمینشنس کو، مطلب انہوں نے یوں کر لیں کہ انہوں نے 1000 ڈائمینشنس کو 2 ڈائمینشنس کے اندر سمو دیا، لائک انیشیٹنگ اسٹرکچر اور کنسیڈریشن. کنسیڈریشن جو ہے انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ یہ وہ رستہ ہے یا یہ وہ اپروچ ہے جس کے اندر انسان جو ہے وہ جاب ریلیشن شپ کو لے کر سیٹسفائی ہوتا ہے، وہ ان میں میوچل ٹرسٹ پایا جاتا ہے. امپلائی آئیڈیاز کے دیکھا جاتا ہے، امپلائیز کے ریگارڈ آف دیئر فیلنگ. لیڈرشپ جو تھے وہ انہوں نے شو کنسرن کیا تھا فار فالوورس کمفرٹ ویل بینگ اسٹیٹس اینڈ سیٹسفیکشن. Leader help in initiating structure and consideration tended to achieve high employee performance. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ لیڈر اپنے امپلائی کا کافی زیادہ خیال رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے اچھے سے لے کے چل رہا ہوتا ہے. سیکنڈ اپروچ آپ کے پاس اسٹڈی جو تھی وہ یونیورسٹی آف میچیگن تھی. اس میں ہوا کیا تھا، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں 2 طرح کے بیہیویئر بتائے گئے تھے، امپلائی اورینٹڈ اور پروڈکشن اورینٹڈ. اب امپلائی اورینٹڈ جو ہے وہ انٹرپرسنل ریلیشن کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے نا امپلائی کا اور ان کی نیڈ جو ہوتی ہے نا، ان دونوں کے درمیان ڈفرینس آ رہا ہوتا ہے. امپلائی اورینٹڈ لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ ہائر گروپ کے لیے پروڈکٹیوٹی کے لیے مانے جاتے ہیں، ان کی ہائر جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے کام کرنے والوں کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو پروڈکشن اورینٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ سمپل، ان کے اندر لو گروپ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس لو جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے بیکاز وہ سمپل ان کا جو ہوتا ہے نا لینا دینا سمپل کام سے ہوتا ہے. آگے چل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بلیک اینڈ ماؤنٹین پرپوز manager grade based on the style of a concern of a people and concern for production. اب کہا یہ کیا کہ آگے جا کے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 2 اور ہمارے پاس ریسرچرز آتے ہیں، ایک کا نام بلیک ہے، دوسرے کا نام موٹن ہے. اب جو موٹن ہے اور بلیک ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی concern for people and concern for production is different thing. وہی بات یعنی کہ امپلائی اورینٹڈ لیڈر اور پروجیکٹ اورینٹڈ لیڈر دونوں مختلف ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گریڈ بنا دیا، اس میں انہوں نے 9 پاسبل پوزیشن بنا دی along each axis اور یہاں پہ 81 ڈفرینٹ پوزیشنز تھیں. اب یہ 9 سٹائلز پہ موو کر رہی تھیں. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بلاک انہوں نے بنایا تھا، یہ مینیجر گریڈ تھا،
کنسرن فار پیپل، اس نے 9 اس کے بنا دیے اس سے اور انہیں تقسیم کر دیا تاکہ آسانی سے ہر کوئی سمجھ سکے. اس نے کہا 1 سے لے کر اگر 9 کی بات کرتے ہیں تو یہ کنٹری کلب مینجمنٹ میں آ گیا. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم 1 سے 4 کی یا 1 سے 1 تک کی بات کرتے ہیں تو یہ امپورسڈ مینجمنٹ تھی. 5 to 5 کی اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی 5 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارا میپ چلتا ہے 5 تک، تو یہ جو ہے یہ آرگنائزیشن مین مینجمنٹ تھی. اور 9 سے 9 اس نے پھر سے کہا کہ دیکھیں جی یہ ٹیم مینجمنٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یوں اس نے ایک گراف بنایا اور اسے شو کر دیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، نہیں آتی تو بھی کمنٹ کر دیں، بٹ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ سکے. تو یہ تھے جی لیسن نمبر 22. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.